अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें क्लास शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम सूरत कसस पढ़ रहे हैं। इसमें भी अंबिया अलैहिस्सलाम का किस्सा है। आज हम आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 29 से सूरत कसस हमारा सबक है। देखते हैं इसमें हमारे लिए आगे क्या हुक्म है। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजला व सार बिअख्लिही आनासा मिन जानिब तूर नार। हमने ये पीछे पढ़ा था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने घर वालों से, ये हम सारा पीछे वाक़या पढ़ रहे हैं। क़ाला ली अहलिही इमकुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिख़बरिन। ओ अल्लाह कहते हैं इसमें, यानी हम पीछे वाक़या पढ़ रहे थे इसलिए मैं ज़रा दोबारा पढ़ रही थी। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर मुद्दत पूरी की और अपने अहले अयाल को लेकर वहाँ से चले, तो फरमाया उन्होंने कोई तूर की तरफ एक आग देखी। उन्होंने अपने अहले खाना से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद मैं तुम्हारे लिए वहाँ से कोई रास्ता, कोई ख़बर लाऊं या कोई आग का अंगारा लाऊं ताकि तुम आग को जलाओ और इसे यानी कि सेको, ठीक है, ये इसे ताप लो। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम इस आग के पास पहुँचे तो उन्हें एक मुबारक मुकाम में वादी दानी यानी कि दाईं जानब से एक दरख्त से आवाज़ आई, ए मूसा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, तुम अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दो। और मूसा ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी। फिर जब उन्होंने देखा कि लाठी इस तरह हिल रही है गोया कि वो एक सांप, तो वो पीठ फेर कर वहाँ से चल दिए और पीछे की तरफ रुख भी नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, आगे बढ़ो और किसी किस्म का खौफ ना करो, यहाँ हर तरफ से अमन होगा। ए मूसा, अपना हाथ गिरेबान में डाला करो, बगैर किसी बीमारी के वो सफ़ेद निकलेगा। और ए मूसा, ये जो खौफ है इसे दूर करो। यानी मूसा ने अपना हाथ गिरेबान में यानी जब डाला तो वो सफ़ेद, यानी ये उनके मोज़े थे। ये उनका मोज़ा था कि जब वो अपना हाथ गिरेबान में डालते तो वो सफ़ेद हो जाता। ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी नबूवत की 2 दलीलें हैं, ताकि तुम इन दलीलों के साथ फ़िरौन और इसके सरदारों की तरफ जाओ और इन्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो, बेशक वो बड़े फासिक लोग हैं। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मैंने इनमें से एक आदमी को कत्ल कर दिया था, मुझे डर है कहीं वो मुझे कत्ल ना कर दें इसके बदले में। और मेरा भाई हारून ज़ुबान के लिहाज से मुझसे ज़्यादा बेहतर है, इसको मेरे साथ मेरा मददगार बना दे ताकि वो मेरी तस्दीक करे, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे जुठला ना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई को तुम्हारी कुव्वत बाजू बनाएंगे और तुम दोनों को ऐसा गलबा अता करेंगे वो तुम तक पहुँच ही नहीं सकेंगे, और हमारी निशानियों के साथ तुम और तुम्हारे मुताबिन ही गालिब रहेंगे। ये हमने पीछे वाक़या पढ़ा था, ठीक है। दोबारा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत कसस में ये दोबारा हमने फिर पढ़ा, वो जो लाठी का डाल देना और उसका सांप बन जाना, एक ये, और दूसरा जब आप अपना गिरेबान में हाथ डालते तो वो सफ़ेद हो जाता। ये 2 जो हैं अल्लाह ताला ने दलीलें दी ताकि वो फ़िरौन के साथ अच्छी तरह मुकाबला कर सकें। वो कहते थे ना ये जादूगर है, हमने पीछे पढ़ा ना बड़ी वजाहत से।
فلما جاءهم موسى بآياتنا بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح ظالمون وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ یعنی وہی اس نے کہا جب موسیٰ ہماری طرف کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس گئے تو وہ کہنے لگے یہ کچھ نہیں بس ایک جادو ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسی باتیں نہیں سنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس ہدایت لے کر آتا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے اس کا یعنی کہ انجام اچھا ہے، یعنی جس کے لیے آخرت میں اچھا صلہ ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ فرعون نے کہا اے سردار میرے علم میں سوائے میرے تمہارے کوئی الہ نہیں، تو اے حامان مٹی کی اینٹوں پر آگ جلاؤ، پھر پکی اینٹوں سے میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھوں اور موسیٰ کے الہ کو دیکھاؤں، اور میں تو انہیں جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرعون اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق سر اٹھا رکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا، پھر ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور اے رسول آپ دیکھ لیں کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنظُرُونَ وَأَتْبَعَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمُقْبِحِينَ۔ ہم نے ان کو پیشوا بنایا، لیکن بجائے رائے راست پر چلانے کے وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہم نے اس دنیا میں اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی تھی، اور قیامت کے دن وہ بہت برے حال میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پیچھے بڑی وضاحت سے پڑھا ہے نا کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر فرعون نے اپنے ملک کے سب سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تو وہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ مثلا وہ نہیں، پھر بھی نہیں مانا۔ اس نے یعنی کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، لیکن اس وقت بھی ایمان لے آئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے اپنے لشکر کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے راستہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ راستہ بنا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دریا کے راستے میں سے نکل گئے، اور موسیٰ کو وہ جو فرعون تھا وہ اس نے کہا ہم بھی اس راستے سے ان کا پیچھا کریں گے۔ تو وہ جب فرعون اور اس کی جو ساری قوم تھی وہ سمندر کے اندر آ گئی تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، تو وہ اسی میں غرق ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں فرعون اور اس کے جو سردار ہے اور اس کا لشکر ہے کس قدر لعنت میں وہ گرفتار تھے۔ ہم نے سورہ اعراف میں بھی اس کا پڑھا تھا، آیت نمبر 130 تا 136 تک میں، تو آپ دیکھیے گا۔ بات یہ ہے کہ تکبر، جب بھی کسی نے تکبر کیا ہے نا اس کا انجام یہی ہوا ہے۔ ہمیشہ حق کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہی اصل تکبر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ نصیحت حاصل کرتے۔ اور اے رسول جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حکم بھیجا تو اس وقت آپ طور کی یعنی کہ غربی جانب موجود تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اے رسول جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حکم بھیجا تو اس وقت آپ طور کے غربی جانب موجود نہیں تھے، اور نہ ہی دور ہی سے آپ اس وقت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ مزید ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان میں ایک طویل مدت گزر گئی۔ اس طویل مدت کے بعد آپ کا اور ان کے حالات سے واقف ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے،
اور اے رسول آپ پہلے مدین کے ساتھ بھی نہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے حالات سے آپ واقف ہوتے اور پھر آپ کفار مکہ کو ہماری آیات کے ذریعے اہل مدین کے حالات سناتے تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوتی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آپ وہاں رہے ہی نہیں، پھر بھی آپ وہاں کے باشندوں کے حالات ہم سنا رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں تو آپ کی رسالت کی قوی یعنی دلیل کے ساتھ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، لہٰذا ہم نے تعجب خیز یعنی اس آیات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی قوموں کو پیدا کیا، پھر ایک طویل مدت گزری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حالات اور واقعات سنائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ مدین میں نہیں تھے لیکن ان کے آپ حالات سے واقف ہوں، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آخری نبی تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّذَكَّرُونَ۔ اور اے رسول جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تو وہ اس وقت بھی آپ کے طور کے اطراف میں کہیں موجود نہیں تھے، اس واقعے سے واقف ہوتے، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کر کے ان باتوں کی خبر آپ کو دی تاکہ آپ ان باتوں کا علم آپ کی رسالت کی دلیل ہو اور آپ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا شاید آپ کی باتیں سن کر وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا اور اس کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ اس کے بارے میں بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، سورۃ اعراف میں زیادہ اس کا ذکر تھا۔ بڑی وضاحت سے ہم نے سورہ شعراء میں بھی آیت نمبر 10-11 میں ہم نے اس کا ذکر پڑھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ عَلَيْنَا رَسُولًا۔ اور اے رسول ہم نے آپ کو تمام یعنی رسول بنا کر بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جائے، تو اس وقت یہ کہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان والے بن جاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آ گیا تو بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے کہنے لگے ان کو ویسی ہی لکھی لکھائی کتابیں کیوں نہیں دی گئیں جسے لکھی لکھائی کتابیں موسیٰ کو دی گئی ہیں، تو کیا جو کتاب پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا؟ کہتے ہیں قرآن پاک اور تورات تو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک انکار کرتا تھا اس کتاب کی۔ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن پاک اور تورات یعنی ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تو میں پھر اس کی پیروی کروں گا۔ تو اے رسول اگر یہ آپ کی بات نہیں مانے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہو اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہو۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ پھر اے رسول ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے اور کیا ہم ان لوگوں کے پاس سے بے طرفے اپنے یعنی فرمان بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس نصیحتیں بھیجتے رہے، رسول بھیجتے رہے تاکہ وہ عمل والے ہو جائیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں، اور اب یعنی تاکہ وہ اپنی منزل کا سامان پا لیں۔ اللہ زینہ تعینہ ہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلیٰ علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پھر اگر یہ ہمارے فرمان پر ایمان نہیں لائے جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، ان میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہمارا فرمان پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلم تھے۔ ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا، اس لیے یہ لوگ ہمارا ایمان لانے کے بعد ہر قسم کی تکلیف پر صبر کرتے رہے۔ یہ لوگ برائی کو بلائی سے دور کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب کوئی بہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے روح گردانی کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جس قوم کی طرف ماضی میں قریب کوئی رسول نہیں تھا، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، اور جب ان کے پاس رسول آیا اور قرآن انہیں دیا گیا تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یعنی وہ مختلف قسم کی باتیں کریں۔ بہرحال یہ آیات ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا میں نے ترجمہ ہی پڑھا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے کفار تھے، یہ جب بھی کوئی ایسا تو وہ جھٹلاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انہیں کتاب بھی دی اور رسول بھی بھیجے تاکہ یہ کچھ نصیحت حاصل کریں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ مال ثواب جمع کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 میں بھی اس کا ذکر پڑھا، 89 میں بھی اس کا ذکر پڑا کہ جب ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہے جس کی وہ تصدیق کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی لکھی لکھائی کتاب آ جاتی یا کوئی ایسے، یعنی وہ انکار کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک کے نزول کے بعد اہل کتاب جو تھے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک تو وہ تھا جو قرآن کو پہچانتے تھے پھر بھی ایمان نہیں تھے لاتے، انہی لوگوں کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا۔ سورۃ مائدہ میں ہم نے اس کے ذکر پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورۃ رعد میں ہم نے اس کا ذکر پڑھا بڑی وضاحت سے، تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حوال تھے وہ سارے میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیے اور پیچھے بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، پھر ٹھیک ہے کیسے انہوں نے پرورش پائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس بات کا خطرہ تھا کہ فرعون انہیں پیدا ہونے نہ دیتا، قتل پتہ انہوں نے پھر بیٹیوں کو زندہ رکھتے، بیٹوں کو قتل کرتے تھا نا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں تو اللہ نے کہا غم نہ کریں، ان کو دریا میں ڈال دیں تو پھر یہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ تو یہ پھر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا جو تھا وہ آپ کے بھائی تھے، تو جوانی جب ہوئی تو پھر وہ آپ نے جو ہے وہ پانی بھرنے وہاں گئے مدین کی طرف، جب آپ سے قتل ہو گیا تو انہوں نے کہا نا ہم بھی اسے قتل کر دیں گے، تو آپ کو ڈر تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا یہ تو لوگ غفلت میں سوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ نے اس وقت یعنی دعا کی نا کہ مجھ سے قتل ہو گیا، مجھے معاف کر دو، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ جو قصہ ہے سورۃ قصص میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو گیا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، کیسے آپ نے پرورش پائی، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ نبوت سے سرفراز فرمایا، جیسے وہ بھی ہم نے پڑھا نا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور جو اپنا عصا ہے وہ زمین پر ڈالو تاکہ وہ فرعون کا مقابلہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر جو ہے وہ سارا واقعہ یعنی میں نے آپ کو سنا دیا ہے، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ یاد ہو گیا ہوگا کتنی بار ہم نے پڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے۔
تو آج کا جو ہے وہ یہاں ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک لمبے قد والے انسان تھے، ان کے بال گھنگریالے تھے، یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی، میں نے سوچا یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں۔ اور ایک اور بات ہے، ہم نے سورۃ نساء میں پڑھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بھی باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ آیت نمبر جو ہے وہ ہم نے میرے حال 50 سے اوپر آیات ہو گئی ہیں ہماری، آیت نمبر 55 تک ہم نے پڑھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبق، اس کو اچھی طرح خود بھی یاد کیجیے گا، اور دوبارہ 2 سے 3 بار ترجمہ جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں مثلا میرے جلدی پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر میں وہ کم ہی اس کے بارے میں بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پیچھے کافی دفعہ پڑھا، اس لیے میں نے آپ کو ترجمہ ہی پڑھ کر سنایا۔ تو 2-3 بار آپ سمجھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، تاکہ بندے کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ میں بھی میرے منہ سے کوئی بات مس ہو گئی ہو پڑھنے کے دوران تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل والا بنا دے، پڑھ کے عمل والا بنا دے، عمل والا۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی عمل والا بندہ جو ہے نا وہ زیادہ پسند ہے، جو عمل لے کر آتا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔